बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो आईन पाकिस्तान से मुतल्लक है। पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तानी हर शहरी को कुछ बुनियादी हकूक़ फराहम किए जाते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क के ऊपर ये तोहमत लगाई जाती है कि हमारे मुल्क के अंदर शहरियों के बुनियादी हकूक़ को सल्ब किया जाता है, लेकिन चूँकि वो लोग जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं ना वो ख़ुद आइन को जानते होते हैं, ना ही जो लोग उनकी बात को फॉलो करते हैं उन्होंने आइन को पढ़ा होता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ अपने इस खूबसूरत आइन को शेयर किया जाए। इसकी कोशिश हम करेंगे कि इसके हर चैप्टर के ऊपर वीडियोज़ बनाएँ। सबसे पहले हमने आज जिस दिन हम वीडियो जो बना रहे हैं, आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन भी है, 10 दिसंबर 2021, और आज के दिन हम इसको स्टार्ट करेंगे आपके आइन के मुताबिक जो आपके बुनियादी हकूक़ हैं, जो आइन पाकिस्तान, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपको प्रोवाइड करता है। इसके मुताबिक जो आपके बुनियादी हकूक़ हैं वो कितने हैं और वो कौन कौन से हैं, किस चीज़ से मुतल्लिक़ है, उनको मुख्तसरन आज हम समझेंगे। लेकिन उसके बाद हम इनको एक एक जो हकूक़ में से एक एक पॉइंट है उसके ऊपर डिटेल, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है उसकी, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए गए हैं। बज़ाहिर वो एक लाइन होती है, लेकिन उस लाइन की गहराई के अंदर कुछ अल्फाज की गहराई के अंदर आइन पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान हमें बहुत ज़्यादा बुनियादी हकूक़ फराहम करता है। सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के आइन के कौन से आर्टिकल जो हैं वो बुनियादी हकूक़ के ऊपर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 8 से लेके आपके 28 तक पाकिस्तान के आइन को कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा आइन का वो होता है जिसके अंदर आइन के बारे में बताया गया है, आइन कैसे बना, आइन कैसे काम करेगा, आइन को किस किस तरह से चलाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसके बाद आपके दूसरे हिस्से के अंदर बुनियादी हकूक़ और कुछ असूल व ज़वाबत होते हैं आपकी पॉलिसी मेकिंग के लिए। लेकिन जो पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर जो पहला चैप्टर है वो आपके बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ है। आर्टिकल 8 से ये शुरू होते हैं आपके बुनियादी हकूक़ और आर्टिकल 28 तक जाते हैं। एक एक को हम मुख्तसरन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका आर्टिकल 8 है जो ये कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके समझने के लिए है कि आपके मुल्क पाकिस्तान के आइन के अंदर आपका आर्टिकल 8 आपको ये हक दे रहा है कि आपकी स्टेट में, आपके मुल्क के अंदर अगर आपको कोई कानून ऐसा लगे, उस कानून की वजह से आपके बुनियादी हकूक़ सलब हो रहे हैं, आपको लगे कि हुकूमत ने कोई ऐसा कानून बना दिया, तो ये जहन में रखें कि वो कानून फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रियासत पाकिस्तान कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कानून आम शहरियों के, पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ को ख़राब करता हो, उनको किसी तरह से उनके रास्ते में बैरियर हो। इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आपकी सिक्योरिटी पाकिस्तानी रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी शहरी महफूज ना हो। हर शहरी को पाकिस्तान की रियासत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और ये आर्टिकल 9 आपका पाकिस्तान के आइन का आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसके बाद आर्टिकल 10 है सेफ़ गार्ड्स एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपको बिला वजह कोई बंदा भी गिरफ़्तार नहीं कर सकता, कोई इदारा आपको बिला वजह गिरफ़्तार नहीं करेगा। आपकी गिरफ़्तारी के लिए उसके पास कुछ बुनियादी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। वो देखेगा कि वाकई कि मेरे पास कोई ठोस रीज़न है, आपके ख़िलाफ़ कोई ख़ास तौर पे कोई मुकदमा होगा, आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा सरकार को, रियासत को शुबा होगा जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसके लिए आपको गिरफ़्तार किया जाना या डिटेन किया जाना ज़रूरी है, हिरासत में लिया जाना ज़रूरी है, तो ही आपके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई होगी। वरना आर्टिकल 10 आपको यह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि अगर आपको कोई बंदा बिला वजह अरेस्ट या डिटेन करना चाहे तो नहीं कर सकता। उसको बताना पड़ेगा कि आपके ख़िलाफ़ मुकदमा क्या है, उसको आपको ये हक़ देना पड़ेगा कि आप अपने वकील से भी बात कर लें। उसको अगर आपको इस तरह की सूरत हाल में गिरफ़्तार करेगा भी तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो पाकिस्तानी बाकी कवानीन इस आर्टिकल की बुनियाद पे बने हैं उनके तहत आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के अंदर पेश करेगा। उसके बाद आपका है आर्टिकल 10 से जो बाद में ऐड किया गया था, राइट ऑफ फेयर ट्रायल। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हो जाता है, अगर आपके ख़िलाफ़ रियासत को कोई कार्रवाई मतलूब है, अगर किसी भी इदारे को
میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ ادارے کو بھی آپ کے خلاف کوئی کارروائی مطلوب ہے جس میں ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ریاست پھر بھی اس بات کو انشور کرے گی، اس بات کی یقین دہانی کرائے گی آپ کو کہ آپ کو فیئر ٹرائل کا، آپ کو مکمل طور پہ حق ہوگا کہ آپ اپنا موقف بیان کر سکیں۔ آپ کا موقف سنے بغیر آپ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے۔ اس کے بعد آپ کا آرٹیکل 11 ہے جس کے اندر سلیوری، فورسڈ لیبر ایٹسیٹرا پروہیبٹڈ۔ آپ کو کوئی بندہ اپنا غلام نہیں بنا سکتا، آپ ایک آزاد شہری ہیں اور ریاست پاکستان اس بات کا آپ کو تحفظ اور آپ کو گارنٹی دیتی ہے کہ آپ کو کوئی بندہ بھی زبردستی اپنا غلام یا آپ سے زبردستی مشقت کا کام نہیں لے سکتا، کیونکہ ریاست پاکستان نے اس کی ذمہ داری آرٹیکل 11 آئین پاکستان کے تحت لی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 12۔ آرٹیکل 12 کے تحت آپ کو کسی قسم کی پرانے جرم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ آرٹیکل 12 یہ کہتا ہے کہ پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ۔ ریٹروسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اگر آج پاکستان کے اندر کوئی قانون بنتا ہے، کوئی پالیسی بنتی ہے، کوئی رول بنتا ہے اور آپ نے اس قانون اور اس پالیسی بننے والی کے تحت آپ نے گزرے ہوئے کل میں کوئی جرم کیا ہوتا ہے، تو اس قانون کا اطلاق اس گزرے ہوئے فعل کے اوپر نہیں ہوگا، پرانے فعل کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس چیز کو انشور کرنے کے لیے آئین پاکستان کا آرٹیکل 12 آپ کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 13 ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ۔ یہ اگر کسی بندے کو کسی جرم کے اندر ایک دفعہ سزا دی جا چکی ہے، جو کہ نارملی اس طرح کی چیزیں پہلے ہوتی تھیں اس آئین کے اس بنیادی حق کو دینے سے قبل، کہ کسی بندے کو ایک جرم کے اندر سزا ہو گئی اور بعد میں دوبارہ پھر کسی ادارے نے سوچا کہ نہیں جی وہ تو سزا کم تھی، اس کو دوبارہ سزا دی جائے، تو آئین پاکستان کا آرٹیکل 13 آپ کو اس چیز کا تحفظ دیتا ہے کہ آپ کے خلاف دوبارہ کارروائی نہیں کی جا سکتی اگر آپ کو آلریڈی اس جرم کے اندر ایک دفعہ سزا دی جا چکی ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 14 انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین۔ ایک بندے کی جو ڈگنیٹی ہے، آپ کی جو ایک عظمت ہے، آپ کی جو ایک سیلف رسپیکٹ ہے، اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ آپ کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی کہ بلا وجہ آپ کو اٹھا کے آپ کی تذلیل شروع کر دی جائے، آپ کے اوپر کوئی تشدد شروع کر دیا جائے، آپ کی شخصیت کو خراب کیا جائے، آپ کے خلاف کوئی بھی بندہ بات کر دے، آپ کے اوپر بلا وجہ کی الزام تراشی کر دے۔ ان چیزوں کے تحفظ کے لیے بھی آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ کسی شخص کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کی عزت ہے، اس کے مقام کا اس کا پراپر پاس کیا جائے گا، اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی جھوٹی اس طرح کی تہمتیں لگا کے اس کو خراب نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے آئین کا آرٹیکل 15 جو بہت امپورٹنٹ ہے، فریڈم آف موومنٹ۔ آپ کو پوری آزادی ہے، آپ اس ریاست پاکستان کے اندر رہتے ہیں، آپ کو پوری آزادی ہے، یہ آپ جس طرف چاہیں موو کر سکتے ہیں، آپ کا جہاں دل کرے۔ پاکستان کی حدود کے اندر آپ کو یہ پاکستان حق فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ کہیں پہ بھی موو کر سکتے ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بہتر دیے جاتے ہیں۔ شاید دوسرے ممالک کے اندر بہت زیادہ آپ کو کمپلشنز، آپ کو ریسٹرکشنز فیس کرنا پڑتی ہیں۔ تو آرٹیکل جو 15 ہے فریڈم آف موومنٹ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی۔ آپ کا جب دل کرے جی آپ اکٹھے ہو جائیں، آپ ایک اکٹھے ہو کے آپ کوئی جلوس نکالیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ کو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پورا آپ کو حق دیا جاتا ہے آئین پاکستان کے تحت۔ آپ کو آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ جب آپ کا دل کرے آپ لوگ کچھ 4 بندے، آپ 4 سے زیادہ بندے، آپ 500 بندہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن غیر قانونی کام کے لیے نہیں، کسی بھی قانونی کام کے لیے آپ کو اکٹھے ہونے کی پوری اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے امپلائیز کی ایسوسیشن ہے، آپ کے کلرکوں کی ایسوسیشن ہے، پٹواریوں کی ایسوسیشن ہے، آپ کی وکلا کی ایسوسیشن ہے۔ یہ تمام ایسوسیشنز، یہ جو آپ مل کے گروپ بنا کے اپنے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ اپنے حقوق کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یہ جو ایسوسیشنز بناتے ہیں، کوئی ایسی ایک اکٹھے ہو کے کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں جس سے آپ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اس کی بھی آپ کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے آرٹیکل 17 کے تحت۔ آرٹیکل 18 ہے فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن۔ آپ کا دل کرتا ہے کوئی بھی قانونی، آپ کا بزنس قانونی ہونا چاہیے، کاروبار قانونی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جس کو اسلام نے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام نے منع کیا ہو، آپ کے قوانین نے منع کیا ہو، ایسا نہیں، لیکن کوئی بھی قانونی کاروبار، کوئی بھی قانونی تجارت اور کوئی بھی قانونی طور پہ کوئی ایسا پروفیشن وہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ وہ کاروبار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 18 آپ کو پورا تحفظ فراہم کرے گا۔ آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ۔ آپ
آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جس طرح سے رائے کا اظہار کیا جاتا ہے شاید کسی اور ملک کے اندر اس حد تک آزادی نہیں ہے کہ اس حد تک آپ کے جس حد تک ہم لوگ جا کے اپنے ملک کے ہر بندے کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر آپ کے وزیر اعظم کو لعن طعن کر دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ غلط کر رہے ہیں، فلاں کیا جاتا ہے، اور لوگ بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں آپ کی، اپنی ہر طرح کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، سیاسی بھی، اپنی ذاتی بھی. یہ تمام آپ کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 کے تحت آپ کو فریڈم آف سپیچ، اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے. اس کے بعد آرٹیکل 19 سے یہ بھی بعد میں ایڈ کیا گیا تھا کچھ قوانین کے تحت، کچھ امینڈمنٹس کے تحت، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی، اس کے بعد کچھ قوانین اس امینڈمنٹ کے بعد بنے جس میں آپ کا بنیادی حق ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستانی اداروں سے متعلق ہے، وہ پاکستانی عدالتوں سے متعلق ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے سے، پاکستان کے کسی بھی محکمے سے متعلق ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ وہ پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. رائٹ آپ کو آرٹیکل 19 سے یہ حق فراہم کرتا ہے کہ آپ وہ اپنا حق مانگ سکیں. آرٹیکل 20 ہے فریڈم آف پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے مذہب کی اس تمام جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، آپ اپنے مذہب کو فالو کرنے کے لیے جو بھی کام آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اس کی پوری اجازت ہے. آپ چرچ میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو چرچ جانے کی آزادی ہے. آپ مسجد جانا چاہتے ہیں، آپ کو مسجد جانے کی آزادی ہے. کوئی بندہ بھی پاکستان، ملک پاکستان کے اندر، چاہے وہ اقلیت ہو چاہے وہ اکثریت میں ہمارے مسلمان بھائی ہوں، ان کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی کہ وہ اپنے مذہب کی پیروکاری نہ کر سکیں، اپنے مذہب کو فالو نہ کر سکیں، اپنی مذہبی جو ان کی پریکٹسز ہیں ان کو نہ کنٹینیو کر سکیں. اس کے بعد آپ کا آرٹیکل 21 سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپزز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن. فلاں مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، چونکہ آپ عیسائی ہیں تو آپ کے اوپر اس چیز کا ایک ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. ایسا پاکستان جس کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے اندر اس بات کو بنیادی حق کے طور پہ شامل کیا گیا ہے کہ آپ جس کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مذہب کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی ایکسٹرا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. اس کے بعد آپ کے آئین کا آرٹیکل ہے 22 سیف گارڈز ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان رسپیکٹ آف ریلیجن. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس مذہب کا آپ کوئی تعلیمی ادارہ بناتے ہیں تو پوری اجازت ہے. جیسے آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا ہوگا کتنے زیادہ کرسچن سکولز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مذاہب کی سکولز ہیں، تو پوری اجازت دی جاتی ہے. آئین پاکستان ان کا تحفظ کرتا ہے. آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں. اس کے بعد 23 ہے پروویژنز ایز ٹو پراپرٹی. آپ کی پراپرٹی سے متعلق بھی آپ خرید سکتے ہیں، آپ کو پوری آزادی دی جاتی ہے. آپ جس طرح مرضی، جس جگہ مرضی آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں پاکستان کے اندر. اور بہت زیادہ پابندیاں ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، جی آپ یہاں پہ پراپرٹی اس طرح نہیں خرید سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کے شہریوں کو یہ بھی ایک بنیادی حق کے طور پہ فراہم کیا جاتا ہے. اور بنیادی حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی انکار کرے گا تو فوری طور پر آپ عدالت میں جا کے اپنا یہ حق لے سکتے ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 24 ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس. آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کی جائیداد ہے، اس کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. آپ کے حقوق ہیں ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. حکومت وقت بھی چاہے تو چند کوئی خاص حالات، مخصوص حالات کے بغیر وہ آپ کی پراپرٹی میں مداخلت نہیں کرے گا. اس کے بعد آپ کے آئین کا آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزنز. بہت خوبصورت آرٹیکل ہے، بہت خوبصورت بنیادی حقوق میں سے ایک ہے کہ آپ کے پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں. کوئی کالا گورا نہیں، کوئی کسی مذہب کی وجہ سے نہیں، کوئی اپنے گریڈ کی وجہ سے نہیں، وہ بیوروکریٹ ہے، وہ عام انسان ہے، کوئی اس قسم کا فرق نہیں ہے. تمام شہریوں کے حقوق جو بنیادی حقوق ہیں ان کی نظر میں ان کو برابر سمجھا جائے گا. پاکستان کی ریاست ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھے گی. اس کے بعد آپ کے آئین کا آرٹیکل 25 سے جو بعد میں شامل کیا گیا تھا آئینی ترمیم کے بعد، اس کے بعد رائٹ ٹو ایجوکیشن. پاکستان کے ہر شہری کو تعلیم اس کے بنیادی حق کے طور پہ دی جائے گی. پاکستان کے ہر شہری کو، اور پاکستان واحد ملک ہوگا جس کے اندر، جو ہمارے ایشین کنٹریز خاص کر جہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو بادر ہی نہیں کیا جاتا، کہ پاکستان کے اندر آپ کی 15 سال تک کی عمر تک تو سرکار پابند ہے، ریاست پابند ہے کہ آپ کو مفت تعلیم فراہم کرے گی. اگر آپ
بالکل بھی آپ کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے، کوئی آپ کا گارڈین نہیں ہے، تو ریاست آپ کی گارڈین ہے اور آپ کو 15 سال تک کی عمر کے لیے لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ اس کے بعد پاکستان کے آرٹیکل 26 آئین کے آرٹیکل 26 کے مطابق نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، بہت سارے ممالک میں ایسے ہوتا ہے کیونکہ خاص مقامات ہیں جو پبلک مقامات ہیں، جو حکومت وقت کے پاس ہوتے ہیں، حکومت کے پاس ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، جن وہ انچارج ہوتا ہے، وہاں آپ کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ پاکستان آپ کو یہ حق بھی فراہم کرتا ہے، آئین پاکستان کے مطابق آپ کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں، پبلک پلیسز کو وزٹ کر سکتے ہیں، کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا اس سے متعلق۔ اس کے بعد آرٹیکل 27 یہ کہتا ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز، اب نوکری ہے، سروس ہے، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھا جائے گا۔ جب نوکریوں کے لیے آپ اپلائی کریں گے، آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی اور صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی اور زبان سے تعلق رکھتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ ان کے سامنے آئیں گے اس نوکری کی خواہش کے ساتھ، تمام لوگوں کو ایک ہی طرح کا ٹریٹ کیا جائے گا اور ان لوگوں میں کوئی امتیازی کسی کو سلوک ان سے نہیں رکھا جائے گا، چاہے وہ کوئی کسی اور مذہب کا ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی سکھ ہو، کچھ بھی ہو۔ اسی لیے آپ پاکستان کے ہر ادارے کے اندر آپ ہر مذہب کی اور دوسرے جو اس طرح کے لوگ ہیں، خاص کر عیسائی، سکھ برادری، ان لوگوں کو، ہندوؤں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری گورنمنٹ سروسز کے اندر آپ کو نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے آئین کا آرٹیکل 28 جو آخری آرٹیکل ہے بنیادی حقوق میں سے، اس کے مطابق پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر، اگر پاکستان کے اندر جیسے پنجاب کی بات کریں، پنجاب کے اندر بظاہر صوبہ پنجاب ہے، یا پاکستان کے اندر بات کی جائے تو پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن آپ کے ملک کے اندر اور زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور طرح کا کلچر فالو کیا جاتا ہے، بہت مختلف طرح کے کلچرز ہیں۔ ہر کلچر کو، ہر زبان کو، ہر طرح سے ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کو یہ حق دیا جائے گا کہ آپ اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی زبان، اس کے مطابق کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھا جائے گا، بلکہ آپ کی زبان کو، آپ کے اس کلچر کو، تہذیب کو محفوظ کرنے کی ریاست کوشش کرے گی۔ تو یہ آپ کے پاکستان کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 جو بنیادی حقوق ہیں، جن کو ہم نے ایک ایک کر کے نارمل میں صرف ان کو بہت ہی مختصراً پڑھا۔ اس کے بعد ہم ان ہر آرٹیکل کے اوپر ایک ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ہمارے لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو، ہمارے ہر عام شہری کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو، اور جیسے ہمارے اوپر ہمارے سائن پاکستان کے احترام کو فرض قرار دیا جاتا ہے، تو یقینی طور پر اس فرض کو جاننے کے بعد ہم سمجھ سکیں، تاکہ اس کا احترام کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ریزن ہو کہ ہم اس آئین کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آئین ہمیں بہت سارے بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے۔ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی بھی ہوں، انشاءاللہ تعالی اس کو ایک سیریز بنا کے شروع کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔